अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आपका इतवार अच्छा गुजरा होगा या गुजर रहा होगा। और इतवार के दिन कोशिश होती है कि आपको कोई लाइटर चीज़ बातें सुनाई जाए। तो आज हम आपको किस्सा सुनाते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला मियाँ दीवाने का। आप सारे बड़ा जानते हैं कि आज से एक आध रोज़ कबल आई थिंक 20 या 21 तारीख को पाकिस्तान के दूसरे ताकतवर तरीन, वैसे दूसरे कहना भी शायद किसी हद तक दुरुस्त हो या ना हो, कोई नहीं जानता या कह सकता वसूख के साथ कि इसमें ये दूसरे नंबर वाला असल में ज़्यादा ताकतवर है या पहले नंबर वाला। क्योंकि जब मौका मिलता है तो ये दूसरे नंबर वाला पहले नंबर के ख़िलाफ़ बड़ी भरपूर साजिश करने में कामयाब भी हो जाता है और उसको चित कर लेता है। जी, हम जिक्र कर रहे हैं जनाब DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की साहबजादी की शादी का। अब इसमें जो अब्दुल्ला मियाँ दीवाने जो थे, बेगानी शादी तो थी, लेकिन इसमें जो अब्दुल्ला मियाँ दीवाने थे उन सब की दास्तान आपको सुनाते हैं। जो इनकी साहबजादी की शादी थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MP हैं लोधरा से, जनाब कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद साहब, और उनके साहबजादे जो कि आर्मी में कैप्टन हैं, उनके साथ ये शादी थी। प्राइवेट अफेयर है, बिल्कुल अच्छी बात है। तमाम वालिदैन की और स्पेशली बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चियों की शादियाँ की जाएँ वक्त पे। DG साहब भी अपनी जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्सटेंशन का टेन्योर है उसमें ये कह लीजिए कि शायद उनका, अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं होती है तो ये शायद उनका आखिरी फ़र्ज़ होगा जो अपने फैमिली की निस्बत से अदा करेंगे या कर चुके हैं। लेकिन इस शादी में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, शादी वाले रोज़ ऑल्दो जो इनके समधी हैं और जिनके यहाँ ये शादी हुई है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उसके टिकट पे इलेक्शन लड़े थे या उसके नामज़द करदा थे। और लेकिन इस शादी में जिस रोज़ ये शादी थी, ज़ाहिर बात है जो बारात का दिन था उस दिन PTI वाला कोई बंदा शामिल नहीं था। वहाँ पे कोई PTI का जो कह लीजिए नामवर लीडर है या कोई भी लीडर है हालिया या साहब का, वो नज़र नहीं आए। इस शादी में जितने अब्दुल्ला मियाँ आए हुए थे उनकी बड़ी फहरिस्त तवील है, लेकिन उन सब का ताल्लुक़ हुकूमती हलकों से या हुकूमती सहाफ़ती हलकों से है। हुकूमती हलकों में से तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो शिरकत की, बड़ी लंबी शिरकत की, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। उनकी तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं इनसे, जब ये कोर कमांडर कराची रहे उस ज़माने से। लेकिन बिलावल के बाद फिर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम क़यादत जो थी वहाँ शादी पे ये लोग शरीक थे। शायद अपने किसी वर्कर की शादी पे या उसके बच्चे की शादी पे तो नहीं जाते, लेकिन यहाँ ऑफ कोर्स DGISI पाकिस्तान के दूसरे या पहले, डिपेंड करता है किसका दाव चलता है, ताकतवर तरीन की बेटी की शादी थी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहले इस शादी पे कुछ सहाफ़ी भी नामवर मौजूद थे, लेकिन उसमें जो सबसे पहले सहाफ़ी पहुँचे हमारी इतला के मुताबिक वो सलीम साफ़ी साहब थे। बदस्तूर वहाँ पे मौजूद रहे और ज़ाहिर बात है इस शादी के ऊपर आर्मी चीफ भी शरीक थे, यानी कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन और दूसरे ताकतवर दोनों एक ही पवेलियन में मौजूद थे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सहाफ़ियों के लिए। अब एक तो नज़रिया ये है कि उनसे ख़बर लेने के लिए भी सहाफ़ी पहुँचते हैं और दूसरी बात यह है कि ताल्लुकात बनाने के लिए भी पहुँचते हैं। तो सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब वहाँ मौजूद थे। फिर जमहूरियत के और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े माहिर में हर चीज़ का लेक्चर देने वाले शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी पहुँचे हुए थे। और फिर इस्लामाबाद से दो बड़ी अहम ख़वातीन सहाफ़ी, अस्मा शराजी साहिबा, गरीदा फ़ारूकी भी शामिल थी। और गरीदा फ़ारूकी के बारे में तो हमें इतला आई है कि वो तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे उनके अपने घर की शादी है और वो मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान हैं। और इनके प्रोटोकॉल के लिए वहाँ पे जो ISI के मीडिया विंग के अफसरान हैं वो भी आगे पीछे इनके मौजूद थे। और इन सब की कोशिश थी कि किसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब से कोई गुफ्तगू हो जाए। इसके अलावा वहाँ पे कामरान शाहिद, जिनकी पहले काफ़ी याद अल्लाह थी जनरल बाजवा के साथ, आजकल इधर भी पींगे बढ़ा रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। और सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने ये शादी अटेंड की। अब मैं सोच रहा था कि अब अगर नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन ना हुई और बेटी की शादी के बाद और ये आइनी तरमीम होने के बाद, याद रखिएगा दो चीज़ें अहम हैं जिससे बाद ही तब्दीली हो सकती है अगर होनी हुई तो। एक तो ये इनकी साहबजादी की शादी थी और दूसरा जो अहम
کہہ لیجیے جنکچر ہے وہ اصل میں ترمیم کا ہونا ہے. اب اگر ترمیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ 15 اکتوبر تک کا ٹائم ہے, اس کے بعد ہی کوئی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی ISI میں. ویسے اس وقت اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں خاص کر جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ شاید مزید ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے, اور وہ اس کی پوسٹ کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا اپنا ہینڈ پکڈ انسان آئے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب خود DG MI بھی رہ چکے ہیں اور DG ISI بھی رہ چکے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ جو چیف کے خلاف کوئی بھی اگر سازش ہوتی ہے یا اس کو کمزور کیا جاتا ہے, اسپیشلی جب ایک الٹرا ہائبرڈ رول ہوتا ہے ملک کے اندر جس طرح کہ آج ہے, جہاں پہ آرمی چیف ہی سب کچھ ہوتا ہے, آل ان آل ہوتا ہے, اور وہ بڑا اسٹریچ آؤٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ISI کے DG کا اس کا اپنا 100% اعتباری ہونا اور اپنے ہاتھ سے لگایا ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ندیم انجم صاحب انہوں نے نہیں لگائے تھے وہ, بلکہ ہمارے دور حکومت میں باجوہ صاحب نے لگائے تھے. تو لہٰذا اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ندیم انجم صاحب کو کافی قربت بھی حاصل ہے آصف علی زرداری کی اور نواز شریف کی بھی, تو دونوں صورتوں میں اسپیشلی آصف علی زرداری کی, تو اس وجہ سے بھی شاید کوئی تھوڑا سا ڈسٹرس یا انکمفرٹیبلٹی ہے. تو لہٰذا لگتا یہ ہے اور خبریں بھی یہی ہیں کہ شاید یہ تبدیلی آ جائے گی. اچھا اب خیر اب یہ ندیم انجم صاحب کی جہاں پہ ہم اس شادی کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے صحافیوں کی بات کر رہے ہیں کہ بیگانی شادی میں یہ سارے عبداللہ میاں دیوانے تھے, اور جب کسی بڑے اور پاورفل شخص کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہاں تو سب ہی پہنچ جاتے ہیں, اور غریب کی شادی میں بھی شاید کوئی نہیں ہوتا, بلکہ شادی بھی اس طرح سے نہیں ہو پاتی. لیکن یہ ندیم انجم صاحب کو اس وقت یہ یاد کرانا ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ندیم انجم صاحب کا ہسٹری میں کردار کیا رہا ہے, اور جمہوریت کے بڑے دائی چاہے سیاستدان یا صحافی جو اس شادی میں شرکت کر رہے تھے وہ شاید کچھ باتیں بھول گئے ہوں گے, ان کو ہم یاد کرا دیتے ہیں. ندیم انجم صاحب کا جو جب ہسٹری میں نام آئے گا تو سب سے پہلا جو داغ ہے ان کے اوپر جو شاید یہ کبھی دھو نہیں سکیں گے, اس کو اپنے کیریئر سے اپنے نام سے اس دھبے کو اس داغ کو کبھی بھی وہ صاف نہیں کر سکیں گے, اور وہ ہے جب پاکستان کے ایک نامور صحافی ارشد شریف کو ناحق قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا کینیا میں, جس میں آج تک جو تمام انگلیاں ہیں وہ انہی کے ادارے کی طرف اٹھتی ہیں. جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے اس میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں. لیکن اور یہ بات تو واضح تب ہوگی جس دن اس میں آزاد تحقیق ہوگی کہ کتنا ایجنسی کو یا اس کے کچھ لوگوں کو الزام دیا جا سکتا ہے یا ان کے اوپر وہ شواہد آتے ہیں. لیکن ایک بات جو مصدق ہے جس کو یہ جھٹلا نہیں سکتے وہ یہ ہے کہ جس دن ارشد شریف کی لاش پاکستان پہنچی اور اس کا جنازہ ہونا تھا, اس دن ندیم انجم صاحب نے اس وقت کے DG ISPR کے ساتھ مل کر 3 گھنٹے جو ہے وہ ٹی وی کی اسکرین کے اوپر براجمان رہے اور ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی, محض اس لیے کہ ارشد شریف کی جو جنازہ ہے اس کو وہ کوریج نہ مل سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو الزام ہے وہ اپنے آپ سے دھو سکیں اور عوامی سینٹیمنٹ جو اس وقت تھا اس کو بھی کسی حد تک وہ کنٹرول کر سکیں. یہ ہے ان کی لیگیسی جنرل ندیم انجم صاحب کی. ویسے تو ان کی لیگیسی میں اور بہت ساری باتیں شامل ہیں, جس میں سے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ آج سے کچھ روز قبل 2-4 روز قبل صدر علوی صاحب جو ہیں عارف علوی صاحب, ان سے سابق صدر عارف علوی صاحب, ان سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی جہاں پہ کچھ اس کی فوٹیج بھی آئی, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں عارف علوی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ کچھ چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو وہاں پہ ذکر تھا وہ ویڈیو ماسٹر باجوہ کا. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جناب جنرل باجوہ جو تھا وہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا کہ وہ جیب میں موبائل میں اس نے مختلف لوگوں کی ویڈیوز رکھی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ دیکھو اسد عمر کی بھی ویڈیو میرے پاس ہے, یہ فلانے کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے. اب جسٹ امیجن کریں کہ جس ملک کا آرمی چیف جو ہے اس کی ٹوٹل کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اور اس کا جو CV ہے وہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز بنا کر, پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ سارا دن جیب میں رکھ کر گھوم رہا ہے, اور وہ بلیک میل کے زور کے اوپر اپنا اس نے 6 سال پاکستان میں گزار لیے ہیں. باقی جو مال اس نے بنایا ہے اس کے بارے میں احمد نورانی صاحب وہ بہتر جانتے ہیں اور اکثر بتلاتے رہتے ہیں. لیکن جو مین بات عارف علوی صاحب نے صحافیوں سے کی, اس میں بہت ساری باتیں آف دا ریکارڈز تھی اور میری ان میں سے موجود کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی, وہاں سے کچھ اطلاعات آئی. تو اب ندیم انجم کی چونکہ صاحبزادی کی شادی تھی اور آج وہ ٹاپک ہیں تو ان سے ملتے جلتے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو دہرا دیتے ہیں.
پہلی بات جو صدر عارف علوی صاحب نے بتائی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس دو فوج کے ٹاپ ترین لوگ آئے ملاقات کے لیے، جب آپ کو یاد ہوگا 2022-23 میں اور اسپیشلی 23 میں اور 22 میں وہ الیکشن کا ایشو تھا کہ ڈیٹ دینی تھی. انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ہم آپ کو نام لے دیتے ہیں. ان کے پاس جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل ندیم انجم جو ISI چیف ہیں، یہ دو صاحبان تھے جو آئے، اور انہوں نے آ کر انہیں کہا کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی، اور اس کے لیے ہر قسم کا جو ہے جسے کہنا چاہیے ڈر خوف بھی استعمال کیا گیا، اور اس کے لیے لالچ اور طمع بھی استعمال کیا. لالچ طمع یہاں میں ذاتی طور پہ ہرگز نہیں کہہ رہا، یعنی کہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دی جائے گی اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے نیگیٹو لسٹ میں کہا جاتا ہے وہ نہیں رکھا جائے گا. لیکن جو بڑی انٹرسٹنگ بات عارف علوی صاحب نے بتائی کہ جس وقت آپ یقین جانیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب آئے اور ندیم انجم آئے، ایک شخص جو ہے وہ ISI کا حاضر چیف ہے، دوسرا آرمی چیف ہے، اور جو آرمی چیف ہے اس کی CV میں دو بڑی اہم پوسٹ شامل ہیں جس کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے اندر ہونے والے تمام معاملات کا بخوبی ادراک ہے، جس میں سے ایک پوسٹ DG MI یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس کی ہے اور دوسری پوسٹ DG ISI کی ہے. اور اتنے اہم ترین عہدوں پہ ہونے کے بعد اگر وہ شخص آئے اور ان کے ساتھ حاضر جو DG ISI تھے وہ موجود تھے، ان دونوں کا جو عارف علوی صاحب بتاتے ہیں یہ کہنا تھا کہ عمران خان، یہ اب میں بات دہرا رہا ہوں ان کی کہی ہوئی، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت دونوں جو تھے وہ بضد تھے، اور خاص کر آرمی چیف بضد تھے کہ عمران خان کرپٹ بھی ہے اور عمران خان غدار بھی ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ عارف علوی نے کہا، اور عارف علوی بڑے جو ہے نا مدلل گفتگو کرتے ہیں، بڑے دلائل کے ساتھ، بڑے دھیمے مزاج میں، جیسے کراچی والے اردو سپیکنگ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اور ان کی بات میں بڑا وزن بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑے ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل ورکر ہیں. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف نے عارف علوی صاحب کو صدر بنا کر ان کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی، کیونکہ اتنا اچھا پولیٹیکل دماغ، ایکسپیرینس، ایکسپوجر اگر میدان میں ہوتا، کیونکہ صدر بن کے آپ تھوڑا سا ریکلوس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ میدان میں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حالات کافی بہتر ہونے تھے. خیر، عارف علوی صاحب نے بتایا کہ ان کا جو اس دونوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب غدار بھی ہیں عمران خان صاحب اور کرپٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ اس وقت عارف علوی صاحب نے اس بات پہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا قریدہ غدار والے کے اوپر اور غدار کے اوپر ان کے ساتھ تمام ڈسکشن کی. تو پھر عارف علوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن پہ وہ بیک آف کر گئے. اور پھر یہ ایک ملاقات نہیں ہے ان کے بقول، یہ شاید کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک نہیں ہوئی ہے. کتنی ہوئی ہیں یہ ہم نہیں جانتے، 2 4 6 کچھ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ان ملاقاتوں میں جو دوسری چیز تھی وہ کرپٹ والا بھی، اس پوزیشن سے بھی دونوں صاحبان جو ہیں وہ بیک آف کر گئے، کیونکہ ایک چیز کی عارف علوی صاحب نے ان کے ساتھ گفتگو کی، بحث کی، اس کے اوپر سوال جواب کیے، جس کو آپ عدالت کی زبان میں کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. اور علوی صاحب بتاتے ہیں کہ شاید 2 4 5 باتوں کے بعد ان کے پاس مزید کوئی بات کرنے کو نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی پوزیشن سے بیک آف کر گئے. تو یہ صورتحال ہے کہ وہ شخص، اگر آپ کبھی ISI کے دفتروں میں جائیں نا تو اکثر ان کے جو سیکٹر آفس ہے اسلام آباد میں یا ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ انہوں نے باہر نا قرآن کی آیتیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک آیت جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے، میں آپ کو وربیٹم نہیں بتا رہا، لیکن کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں اور جاننے والے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہے کچھ اس سے متعلقہ. سو ISI ہو یا MI ہو یا انٹیلیجنس کا کوئی بھی آؤٹ فٹ ہو، وہ یہ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں اور اس کا فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ فخر باقیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جاننے والے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. ان کا یہ عالم تھا کہ وہ صدر پاکستان کے آئینی عہدے میں سب سے بڑے عہدے اور آرم فورسز کا جو انچارج اپنے باس کے پاس کہہ لیجئے، مانتے تو نہیں ہیں لیکن آئین تو یہ کہتا ہے آج کی تاریخ تک، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور آج کی تاریخ کا پاکستان کا سب سے ہر دل عزیز لیڈر غدار بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے، اور دونوں باتوں پہ وہ نہ صرف صدر پاکستان کو مطمئن نہیں کر سکے بلکہ ان کو اپنی پوزیشن سے پیچھے بھی ہٹنا پڑا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیا تھا؟ اگر آپ سچے تھے، اگر آپ کے پاس انفارمیشن تھی، نالج تھا،
تو آپ زرداری صدر الوی صاحب کو کنونس کر لیتے، آپ ان کو بتا دیتے دیکھیے جی یہ ناقابل جو تردید قسم کے شواہد ہیں، یہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار بھی ہیں اور یہ جناب کرپٹ بھی ہیں۔ لیکن دونوں پوزیشنیں جو ہیں وہ آپ تو اپنی بنائی ہوئی عدالتوں میں، اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ ثابت نہیں کر سکے، تو الوی صاحب کے سامنے آپ نے کیا ثابت کرنا تھا؟ تو یہ جناب لیگسی ہے ہمارے ندیم انجم صاحب کی۔ اچھا، اس میٹنگ میں ایک اور بات بھی انہوں نے کی صحافیوں سے، وہ یہ تھی جو ابھی تک نہیں آئی، منظر عام پر شاید آف دا ریکارڈ تھی۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ملٹری کورٹ کا جو مسودہ تھا اس کے اوپر عارف الوی صاحب نے، کہنے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے بلکہ ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اور اس میں ان کے دفتر میں، صدر کے دفتر میں موجود جو ملٹری کے افسران ہیں وہ بھی ملوث تھے۔ اور یہ ایک بڑی جسے کہنا چاہیے سنگین بات بھی ہے اور ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔ تلخ حقیقت اس لیے ہے کہ جب آپ کے گھر کا چوکیدار، جس کے پاس بندوق ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں وہ ایک مسل ہے، اور گھر کے اندر شریف لوگ رہتے ہیں جو اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے اس کی تنخواہ میں بھی دیتے ہیں، اگر وہ چوکیدار بدماشی پہ اتر آئے تو گھر والے شریف لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ انلیس اور انٹل گھر والوں کو احساس ہو جائے کہ ہم 5-7 لوگ ہیں اور آواز دے کے 8-10 لوگوں کو اور بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہ چوکیدار 1-2 ہی ہیں تو ان کو تو ہم قابو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ذہنی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے ہم پھر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ابھی پاکستان کی قوم کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہمارا وہ چوکیدار جو ہم سے تنخواہ لیتا ہے، ہمارے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے، ہمارے وسائل سے وہ اس وقت عیاشی کر رہا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا بزنس امپائر چلا رہا ہے۔ ہم ذہنی طور پر ابھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ محض کچھ لوگ ہیں، ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یاد کیجئے ایسٹ انڈیا کمپنی کا 1857 کی بات ہے، 1857 میں جس وقت جس کو انگریز نے اپنی ہسٹری میں وہ میوٹنی کہتا ہے، غدر کہتا ہے، اور ہم اپنی ہسٹری میں اور انڈیا میں بھی اس کو ہسٹری میں جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ موومنٹ کا آغاز جو ہے وہ 1857 سے ہوا تھا، جب سپاہیوں کی میوٹنی یا سپاہیوں کا جو ایک ریبیلین تھا وہ اس کا آغاز ہوا، اور اس آغاز نے، خیر اس میں کافی خون خرابہ ہوا، اس خون خرابے میں بہت سارے انگریز لوگ مارے گئے، افسران مارے گئے، عورتیں ماری گئی۔ اس وقت پھر اس کو مغلوب کرنے کے لیے، دوبارہ سے اس اپنے قبضے کو لانے کے لیے انگریز نے پھر اس وقت پنجاب اور کے پی سے ریجمنٹس لا کر، جو یہاں کے لوکل لوگوں کی تھی، انہوں نے اس ریبیلین کو یا اس جنگ آزادی کو کچلا۔ لیکن اگر اس وقت برِ صغیر کے لوگ سوچتے تو برِ صغیر میں جو لوکل لوگ تھے، جو یہاں کے رہائشی تھے، جو یہاں کے باسی تھے، ان کی تعداد کروڑوں میں تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریز جتنے بھی تھے، اس میں اگر آپ ڈاکٹر بھی ڈال لیں اور کوئی بھی ڈال لیں تو ان کی تعداد 10,000 سے شاید زیادہ نہیں تھی۔ ہسٹوریکلی فگرز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تناسب جو میں بتا رہا ہوں دونوں کے بیچ میں وہ کچھ ایسا ہی تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے، اور میں اس میں بات پوری فوج کی نہیں کر رہا، نہ ہی میں کوئی میوٹنی کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں مٹھی بھر لوگ کہتا ہوں تو میں پوری فوج نہیں گنتا ہوں، کیونکہ یقین جانیے پوری فوج جو ہے وہ ہرگز ایسی نہیں ہے۔ پوری فوج جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، لیکن اس فوج کے اندر کچھ افسران جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ایک سرٹن سٹیج کے بعد اپنا ذاتی مفاد آگے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ذاتی مفاد ہے میکسیمائزیشن آف ویلتھ اینڈ پاور، کیونکہ پاور جو ہے وہ ویلتھ جنریٹ کرتی ہے ادارے کے لیے بھی اور ان کے ذاتی مقصد کے لیے بھی۔ اور ہر ریٹائرڈ جرنیل کا اور ہر ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف کا اس وقت جو ورتھ ہے، فائنینشیل ورتھ ہے، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ پاور کتنا پیسہ لے کے آتی ہے۔ تو اس چند مٹھی بھر لوگوں کو ابھی تک ہم پاکستان کے 22 یا 24 کروڑ عوام، جتنی بھی ہماری تعداد ہے، ہم یہ سمجھنے میں نہیں پا رہے ہیں، ہم وہ اپنے ذہنی طور پر وہ چیز ذہنی طور پر ہم اپنے آپ کو ان لاک نہیں کر پا رہے کہ یہ تو چند مٹھی بھر لوگ ہیں، اور ان کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ خیر، عمران خان صاحب اس کہتے ہیں نا اس دہی میں جاگ لگانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو شاید پھر بہت دیر تک کوئی دوبارہ ایسا لیڈر نہ آئے جو قوم کو
اس غلامی سے، اس ذہنی غلامی سے. یہ کوئی فزیکل غلامی نہیں ہے. فزیکل غلامی جو ہے اس کی دوسری سٹیج ہے. پہلی سٹیج تو ذہنی غلامی کی ہے، اور وہ ذہنی غلامی جو ہے اس سے نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں. خود تو وہ اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ جیل میں ہونے کے باوجود، ہر طرح کا ستم سہنے کے باوجود، عمران خان جو ہے وہ اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پہ غلام نہیں ہے. ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. ہم طاقت سے مغلوب ہو جاتے ہیں. جب طاقت سے مغلوب ہو جاتے ہیں اسی کو ذہنی غلامی کہتے ہیں. اور جو حقیقی آزادی ہے وہ اس ذہنی غلامی سے آزادی کا نام ہے. اسی سوچ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے ان قوموں کی صف میں کھڑے ہو سکیں جو ذہنی طور پر غلام نہیں ہیں اور صحیح معنوں میں حقیقی آزادی حاصل کر چکے ہیں. امید کرتے ہیں ہماری قوم کبھی اس جگہ پہنچے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے سے مزید خبریں آئیں گی. اسٹیبلشمنٹ کی مزید پھرتیاں آپ کے سامنے آئیں گی اپنی آئینی شیطانی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.